बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, बहुत ही अहम तरीन स्टोरीज़ हैं और आपको एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ देनी है, छक्के छुड़ा देने वाली न्यूज़। जो स्टोरीज़ हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एलामिया आ गया है, काजी साहब की एक्सटेंशन और यूथियों की टेंशन पक्की हो गई है। इस पे बात करनी है। दूसरी बात ये करनी है कि लड़ाई फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही ख़तरनाक, बल्कि ख़तरनाक तरीन करारदाद आ चुकी है फ़ौज के ख़िलाफ़। नाम लेके फ़ौज के ख़िलाफ़। ये पाकिस्तान की तारीख़ में किसी असम्बली में पहली मरतबा हुआ। ऐसा हुआ क्यों है, क्या होने जा रहा है, जिस खदशे की बुनियाद पे ये सब कुछ हो रहा है? मसला क्या है? अली अमीन गंडापुर यहाँ रहा, 8-10 घंटे रहा, वहाँ गया, ये क्या चक्कर है? कल एक मीटिंग हुई है, दो अहम शख्सियात की मीटिंग हुई है, 3 घंटे की तवील मीटिंग हुई है। शुरली नहीं छोड़ रहा, खबर दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। तवील मीटिंग हुई है, बहुत कुछ तय पा गया है। और ये सारा कुछ भूचाल आया क्यों है, इसके पीछे क्या है? एक बस मैक्सिमम एक हफ्ता या 10 दिन गेम ख़त्म होने क्या जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताना है। भाई जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, खबरें सुने, धड़ धड़ एक्सक्लूसिव न्यूज़ सुने। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए जनाब जल्दी से। कल मैंने पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने कहा जनाब ये हो गया वो। भाई बात ये है, मैंने अपनी कोई बात नहीं की, मैंने वज़ीर दिफ़ा, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का बयान पढ़ के सुनाया है जो जंग में छपा है। आप समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? बहुत सारे दोस्त होते हैं कुछ जज्बाती होते हैं, तो सर मैंने वो नहीं की। आपने कहा वो इंडिया था, वो मुआहदे से निकल गया। इंडिया बहुत पहले निकल गया था, अभी मुआहदे की इनिशियल फॉर्म, अभी कोई वो तीनों की रिटर्न में भी नहीं आया था, वो निकल गया था। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर 18 बिलियन डॉलर, 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान पर हर्जाना हो जाता है, तो फिर अगर हमारा तो कोई मुआहदा ही अगर नहीं है और हमें कोई, तो फिर तो हम परेशानी वाली बात ही नहीं है। फिर ईरान क्यों जा रहा है सालसी कोर्स में? फिर हमारे वज़ीर दिफ़ा क्यों परेशान हो रहे हैं? ख़बर को ख़बर के तौर पे लिया करें, जज्बात के तौर पे न लिया करें। दूसरे मैं आपको एक वजाहत कर दूं, बहुत ही अच्छी बात है और मुझे खुशी है सर कि मुझे इस तरह के संजीदा, सीनियर, पढ़े लिखे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट लोग सुनते हैं, बहुत ही जो तारीख़ से भी वाकिफ़ होते हैं। मैं शुरलियाँ नहीं छोड़ता तो मुझे शुरलियों वाले भी नहीं सुनते। हमारे एक दोस्त हैं अपने, मेरे ज़ीएन न्यूज़ के बहुत पुराने व्यूअर हैं और बहुत मोहतरम हैं, और वो साथ ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के डोनर भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और वो आजकल यूएसए में होते हैं। मैं उनकी इजाज़त के बग़ैर ही उनका नाम ले रहा हूँ, और वो हैं जनाब अनवर सईद साहब, और बेसिकली उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बन्नू से है। ठीक हो गया ना? खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू से है। उन्होंने एक पॉइंट आउट की है मेरी मिस्टेक, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनमें हूँ ही नहीं जो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, और वैसे मुझसे टंग स्लिप हुई थी। ये मैंने और भी मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ा है ये ज़िक्र, लेकिन इसमें ये ज़िक्र बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में आया है। ये जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब की किताब है, हमने जो भुला दिया। इसमें एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है ईवान लहूलुहान। ठीक हो गया ना? तो अब मैंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उस लहूलुहान ईवान, इसका एक चैप्टर है और इसका उन्वान है लहूलुहान ईवान। उसमें मैंने कहा कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के डिप्टी स्पीकर को कुर्सी मार के जहाँ बहक किया गया, तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब मेरी जहाँ तक यादाश्त है वो ईस्ट पाकिस्तान असम्बली थी। बिल्कुल जनाब अनवर सईद साहब, और ये जो है ना भाई, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और उसका बैकग्राउंड भी यही था कि उस वक़्त के सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने एक आर्डनेंस जारी किया था, और उसमें जो वकला थे वो सरकारी जॉब भी कर सकते थे और वो असम्बली
کے ممبر بھی بن سکتے تھے، تو اس سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اسی طریقے سے خیر اس ہنگامے کو شیخ مجیب الرحمان نے بھی بہت کیش کیا، وہ ڈپٹی اسپیکر جس کو ایک پیپر ویٹ دے مارا، اور پھر بعد میں غالباً کرسی بھی لگی ان کو، تو اس سے وہ ہاسپٹلائز ہوئے، اور وہ 26 کو شاید یہ 1958 کی بات ہے، اور وہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے وہ کوئی 26 ستمبر 1958 کو انتقال کر گئے، یہ 20 ستمبر کو یہ اجلاس ہوا تھا، یہ ہنگامہ ہوا تھا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا میں سر بہت شکر گزار ہوں، یہ ایک لمبی بات ہے کہ ان کا جو انتقال تھا وہ انتقال کیا اسی وجہ سے ہوا یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن میں بہت ممنون ہوں، جزاک اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں کہ کوئی ٹنگ سلپ بھی ہو جاتا ہے، انسان کو ماننا چاہیے غلطی سے مبرہ، یا تو وہ ذات وحدانیت ہے، وہ تو خیر وہ اس کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، یا پھر میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا کچھ ایسی ہستیاں ہیں، ہم تو خطا کار انسان ہیں، ہمارے تو ٹنگ سلپ بھی ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے تو سر بہت شکریہ جناب انور سعید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے، بہت نوازے۔ ایک بات اور انہوں نے مجھے بڑی دلچسپ کہی، انہوں نے کہا نقوی صاحب یہ بھی کیا زمانہ آ گیا ہے، ایک زمانہ ہمیں خان عبد القیوم خان کا یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ایک زمانہ ان کا علی امین گنڈاپور کا، تو کیا زوال آ گیا ہے وزارت اعلیٰ پر، کہ وہ کہتے ہیں جب خان عبد القیوم خان صاحب بنو آیا کرتے تھے تو میں نے اسپیشل ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا، اور آج وہ خان عبد القیوم خان کی سیٹ پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ویسے بہت کام کی بات کی ہے انہوں نے۔ اب آ جائیں، میں وہ قرارداد آپ کو سنواتا ہوں جو کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ قرارداد پاس کیوں ہوئی ہے، پیش کیوں کی گئی ہے، یہ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ جب علی امین گنڈاپور یہاں سے دفے شفے کھا کے گئے اور پوری میٹنگ کر کے گئے، خیر تو بہرحال میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بھائی، جب اتنی سخت سپیچ، جب اتنا سخت باتیں، جب اتنا سب کچھ سخت یہ وہ، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ چپ کر جائیں، میں بہت بٹوین دا لائنز دیکھتا ہوتا ہوں چیزوں کو، میں عام طریقے سے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، لیکن میں اسی طرح سے انالیسز میں بھی وہمی ہوں، ہر ایک چیز میں وہم کی حد تک احتیاط کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ قرارداد کی آپ ورڈنگ دیکھیں، یہ کیا وجہ کیا ہے، وجہ میں بتاتا ہوں، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ پہلے آپ دیکھیں ذرا قرارداد، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگنے والا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کی جو میری معلومات ہیں، میں نے جن ذرائع سے کنفرم کیا ہے، تو فی الحال گورنر راج کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے کل، ابھی تک نہیں ہے۔ گو کہ ہمارے محترم ہیں ابصار عالم صاحب، انہوں نے اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا، لیکن سر میری جو معلومات ہیں ابھی تک گورنر راج نہیں لگنا، میری معلومات کے مطابق کچھ اور ہونے لگا ہے۔ یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟ یہ اسمبلی کی قرارداد آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا سن لیں۔ یہ جب علی امین گنڈاپور یہاں سے گئے 8 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد، پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے گئے تو ابھی تک تو خیر وہ میڈیا کے سامنے بھی نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، وہاں وہ گئے تو انہوں نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا، میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، تو ان کو ان وزراء نے کہا کہ اگر آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر آپ نے معافی مانگی تو پھر اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسمبلی کا سیشن ہوا، اور اسمبلی کے سیشن میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، اور حکومت نے یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومت نے پی ٹی آئی نے ایک قرارداد پاس کی، پیش کی۔ اس قرارداد کی ذرا ورڈنگ سنیے گا، یہ کیوں ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی میں پہلی دفعہ ایسی قرارداد آئی ہے، یہ دیکھیے۔ شیر علی آفریدی۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنے فرائض آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے اس ملک کے اندر فوج کے کچھ افسران کی مداخلت، ان کی اپنی حلف سے انحراف ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اسمبلی متفقہ طور پر اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ ان افسران کے خلاف فوجی قوانین کے مطابق نوٹس لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ان کو غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات سے باز رکھا جائے۔
یہ ایوان فوج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، لیکن چند افسران کی ذاتی مفادات اور ضد و عناء نے اس ملک کی جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور یہ نقصان جاری ہے۔ یہ ایوان پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ فوج کے چند افسران جو سیاست میں ملوث ہے سیاست سے دور رہے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور سیاست کو فوج کی مداخلت سے پاک کیا جائے تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ یہ اسمبلی متفقہ طور پر پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کے خلاف کارروائی کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور اس بات کا بھی پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرفتار پی ٹی آئی لیڈرشپ کو جلد از جلد باعزت رہا کیا جائے، ورنہ حالات کے ذمہ دار فوج کے یہ چند افسران ہوں گے۔ وفاقی حکومت قومی اسمبلی پر شرمناک حملے کی ذمہ دار ہے، اور ہر ملوث شخص بشمول داندلی کے بساکیوں پر کھڑے وزیر اعظم آئین اور قانون کے تحت جواب دہ ہے۔ یہ ایوان عمران خان بانی پی ٹی آئی کی عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، یہ آپ نے سن لیا بہت سخت الفاظ میں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ علی امین گنڈاپور جس پہ متعدد مقدمات ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ جب ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا سیاسی باپ پکڑا گیا، ہمیں کس نے اسپیئر کرنا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ انہوں نے سوچا ہو نہیں ہوگا علی امین نے کہ یار جنرل فیض کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، اتنا پاورفل جرنیل پکڑا گیا تو میں کس باغ کی مولی ہوں، پھر بھی آ کے یہاں پر اتنی باتیں کر گیا اور اتنی گالیاں دے گیا۔ تو یہ کچھ ایسے سمجھ میں کوئی نہ آنے والی بات ہے، بڑے اچھے سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں نے کہا علی امین گنڈاپور خود سے ہی تباہ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو، اور عمران خان کا پتہ خود سے ہی کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ادھر سے اس کو بھی خوش کر رہا ہے، اور چونکہ ادھر تو اپر چیمبر ویسے ہی فارغ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، علی امین گنڈاپور یہاں سے گئے اور پھر اس کے بعد یہ قرارداد آ گئی۔ میری جو معلومات ہیں میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو نیوز شیئر کرنے لگا ہوں۔ 3 گھنٹوں کی طویل ملاقات ہوئی ہے 2 اہم شخصیات میں، 2 اہم، یوں سمجھ لیجئے 2 اہم ترین شخصیات میں 3 گھنٹوں کی ملاقات ہوئی ہے، 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، 1 on 1، دو بدو، ٹھیک ہو گیا نا، 1 on 1، آمنے سامنے، ٹھیک، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق، جو میں معلومات آنیسٹلی یہاں پہ فلوٹ کر دیتا ہوتا ہوں تاکہ ذریعے کا پتہ چلے، اگلے 5 سے 7 روز مجھے کہا گیا، میں نے کہا ہفتہ 10 دن، میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں کہ تاکہ احتیاط کا عنصر بیچ میں شامل رہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ خان صاحب کو وڈے گھر کے حوالے کیا جا رہا ہے، خان صاحب کو اگلے 1 ہفتہ 10 دن میں ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا تڑپنا پلٹنا جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور سارا کچھ رونا دھونا یہ سب کچھ جو ہے نا اسی وجہ سے ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے، بہت ہی irrefutable ثبوتوں کی بنیاد پہ، irrefutable ایویڈنس کی بنیاد پہ، اور یہ اگر مقدمہ اوپن کورٹس میں چلا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اوپن ہی ہوگا، وکلا بھی جائیں گے اور صحافی بھی جائیں گے اور پھر خبریں بھی لگیں گی، پھر لگ پتہ جائے گا کہ کیا صورتحال ہے اور اس مقدمے کو کس طریقے سے کنڈکٹ۔ ایک بات اور بھی ہے، بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ اس مقدمے کو پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی سزا ہائی کورٹ ختم نہیں کر سکتی، اس کی سزا سپریم کورٹ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ مقدمہ جب یہ اگر اس کی سزا ہو جاتی ہے تو اس کی سزا پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ختم نہیں، اس کی پروسیجرل جو کوئی غلطی ہو تو وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جو کنوکشن ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہم نے آئینی اور قانونی ماہرین سے پوچھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ملٹری کورٹس کے خان صاحب حوالے ہونے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رونا دھونا، یہ تڑپنا، یہ ٹکرے مارنا، وہی والی بات ہے جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بڑا مشہور و معروف جملہ کہ اب چاہے رو، چیخو، ٹکرے مارو یا پٹو، کچھ بھی ہو، اب کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ بالکل وہی ہے کہ خان صاحب کچھ بھی کر لیں، اب کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس کے بعد آ جائیں ایکسٹینشن پر، کل رات لیٹ آرز میں، یہ جو گزشتہ رات لیٹ آرز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اعلامیہ آیا۔ وہ اعلامیہ اس بنیاد پہ آیا
کہ کچھ صحافیوں نے یہاں پہ خبریں لگائیں کہ جی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے وہ جو سپریم کورٹ کا افتتاحی یعنی کہ سال کا افتتاحیہ تھا، تو وہ سپریم کورٹ کی جوڈیشل سال کا جو اس میں تقریریں بھی ہوئیں اور بہت سارے لوگ انوائٹڈ بھی تھے وغیرہ وغیرہ، اس میں اٹارنی جنرل بھی تھے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی تھے، اور ڈپٹی چیئرمین غالباً پاکستان بار کونسل کے بھی تھے، باقی بھی لوگ تھے بہت سارے۔ اس میں انہوں نے مختلف لوگوں نے تقاریر کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ صحافیوں نے کہا کہ جی آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، تو انہوں نے بالکل کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ تو بعد میں انہوں نے رانا ثناء اللہ کا کہا، تو رانا ثناء اللہ کا بھائی چیف صاحب نے کہا کہ یہ کدھر ہیں رانا ثناء اللہ، میرے سامنے لائیں، اور میں نے کسی قسم کا نہیں کہا، باقی لے لیں میں نہیں لوں گا، یہ وہ سارا کچھ، یہ خبر چل گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بالکل خبر چلنے میں بھی بہت ساری بددیانتیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا اعلامیہ آ گیا ہے، اس اعلامیہ کے ساتھ ساتھ جوتھیوں کو لوز موشن لگ گئے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تڑپنے شروع ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس اعلامیہ میں بتایا گیا وہ پورا کہ جی یہ اس حوالے سے تقریب تھی، فلاں فلاں مدعو تھے، چیف جسٹس صاحب نے بھی تقریر کی، اس کے بعد تقریب کے بعد کچھ صحافیوں نے چیف جسٹس صاحب کو گھیر لیا، یہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے، اور انہوں نے پوچھا ایکسٹینشن کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا، چیف جسٹس صاحب نے بتایا، یہ اس سپریم کورٹ کے اعلامیے میں شامل ہے، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس آئے تھے وزیر قانون کچھ عرصہ پہلے، اور وزیر قانون نے مجھے کہا تھا، اور اس میٹنگ میں پیونی جج جو کہ سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور اٹارنی جنرل بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ تو وزیر قانون آئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے اس کی مدت ملازمت 3 سال کے لیے بڑھا دی جائے، ایکسٹینشن دے دی جائے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ نہیں، اس طرح سے تو میں نہیں قبول کروں گا، ہاں البتہ یہ سب کے لیے ہو تو میں اس کو ایز این انڈیویجول تو قبول نہیں کروں گا، اگر یہ سب کے لیے ہے تو پھر اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ اچھا ایک بات تو یہ ہے، تو رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات کی ہے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کی، کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا، اور وہ بھی چیف جسٹس کے حوالے سے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور آج کل بھی ان کے پاس بڑا ایک رسپانسیبل عہدہ ہے رانا ثناء اللہ کا، اور ویسے بھی وہ نون لیگ کے اندر بھی بہت ہی رسپانسیبل عہدیدار ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ جی پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں، اسی اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی پھر اس کے بعد وزیر قانون نے کہا کہ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تو ججز جو اپائنٹ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے جو پاکستان جوڈیشل کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس میں آتے ہیں ججز، اس کے ذریعے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائنل اپروول دیتی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کو ایک کر دیا جائے، تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا کہ وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اس میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، آپ جانیں اور پارلیمنٹ جانیں۔ ہاں البتہ چیف صاحب نے یعنی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی، جو ہر اس حکومت کے ساتھ جو اپوزیشن ہوگی اس کو بھی اگنور نہیں کیا جائے گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ والے بات پر بھی سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں رانا ثناء اللہ نہیں تھے، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے میری کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے کوئی کوسچن ہیں تو انہی سے کیے جائیں، ان کے کوسچنز انہی سے خود پوچھے جائیں۔ یہ اعلامیہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اب اس اعلامیے سے سارے کے سارے یوتھیے چیخیں نکل رہی ہیں ان کی کہ یہ تو بھائی ایکسٹینشن قبول کر لی، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر سارے ججوں کی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج سارے ججوں کی اگر عمر کی بالائی حد سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر کی بالائی حد ہے 65 کو اب اگر 68 کر دیا جائے، 68 تو 3 سال سب کی بڑھ جائے گی، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کی بھی بڑھ جائے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ موجودہ پوزیشن پر ہیں چیف جسٹس، اور ادھر سے اگر انہوں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی ختم کر دیا، جو کہ میری معلومات کے مطابق اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، تو ختم کر دیا تو پھر تو سارا بینچ بنانے کا اختیار بھی چیف جسٹس کے پاس، اور سب کچھ یہی ہوگا، اور چیف جسٹس کے پاس آ جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانا ہے،
اور پھر بھی ان کو ماننا پڑے گا کہ جی پہلے بھی انہوں نے یہ کمیٹی کے ذریعے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیا تھا، اب ختم کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اب اگر وہ 3 سال کا بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اگلے 3 سال پہ ختم ہونے لگیں گے تو منصور علی شاہ صاحب ہوں گے آگے چیف جسٹس، اور اگر پھر پارلیمنٹ نے اس میں سے پھر عمر کی بالائی حد کم کر دی، پھر کیا ہوگا؟ یا اب یہ بھی ہوگا کہ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ جس کی مرضی جس کو چن سکیں، جس کی مرضی یعنی پارلیمنٹ کی مرضی ہوگی یا گورنمنٹ کی مرضی ہوگی کہ وہ پہلے 3 میں سے یا پہلے 5 میں سے چنیں گے۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے دوست کہ اس کا بیک لیش آئے گا سپریم کورٹ سے۔ بھائی کیا آئے گا بیک لیش؟ کیا کر لے گی سپریم کورٹ؟ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ختم ہو گیا تو چیف جسٹس کا پورا اختیار ہوگا، جو بینچ بھی بنائے وہ آ کے پریس کانفرنس کر دیں گے، ججز کیا کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 2025 میں ریٹائر ہونا ہے، ان کو 3 سال خیر سے آگے مل جائیں، وہ چلے جائیں 2028 تک، تو 3 سال سپریم کورٹ کا جج رہنا، ایک عام کسی کلرک کو بھی آپ کہہ دیں نا آپ کو مزید 3 سال مل گئے ہیں تو وہ بھنگڑے ڈالے گا، اور 3 سال سپریم کورٹ کا کوئی جج بن جائے مزید اگلے 3 سال تک، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پھر آپ خود بتائیں کہ پھر آپ کون اس طرح کا بیک لیش دے گا، یا کون اس طرح سے ریئیکشن دے گا، یا کون اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گا؟ اس نے کہا کہ اگر میں نے سٹرائک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو پھر تو میں بھی 25 میں گیا، میں تو ویسے ہی چیف جسٹس نہیں بن رہا۔ لیکن اب کئی ایسے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ صرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی بات نہیں ہے، تو کئی ایسے ہیں۔ تو ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق سپریم کورٹ کے اسے بیان اعلامیے میں لکھا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ویکنٹ پوسٹ ہیں ان کو فل کریں، ان کو پر کریں۔ تو باقی یہ بھی ظاہر ہے جب تعداد بڑھے گی۔ آپ کو ایک اور بھی خبر دیتا جاؤں کہ خیبر پختونخوا یعنی پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد وہ 20 سے بڑھا کے فیڈرل گورنمنٹ نے 30 کر دی ہے، تو وہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہاں 30 ہو سکتی ہے، خیبر پختونخوا میں 20 سے بڑھا کے 30، اور ریکویسٹ بھی اپنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے آئی تھی کہ جی اس تعداد کو بڑھانا ہے کیونکہ کیسز کا جو بیک لاگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے اس کو 30 کر دیں، تو انہوں نے 30 کر دیا۔ تو وہاں اگر 30 ہو سکتی ہے تو یہاں بھی 23 ہو سکتی ہے۔ ابھی تھوڑا سا رکیے گا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، چیخیں بہت سی مریخ پہ جانے لگی ہیں، اب حوصلہ رکھیں، حوصلہ۔ بہت سارے لوگ تو اب مثلا میں آپ کو بتاؤں نا، غیر سیاسی لوگوں سے سنیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ اتنی ڈھیلی ہے کہ یہ تو اس حوالے سے کہ یہ اپنا دفاع کیا کرے، ہمارا دفاع کیا کرے گی، وہ اپنا نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم حکومتی ممبران سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر دفاع کی کیا بات ہے، ہم نے تو اپنی سیاست دفن کر دی ہے، ہم نے تو اتنے مشکل معاشی فیصلے کیے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہماری تو سیاست دفن ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچایا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے گھنگرو ڈال کے بھنگڑے ڈال سکتے تھے، ناچ سکتے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے نعرے لگا سکتے تھے، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اسی طرح سے فوری طور پہ وہ کر سکتے تھے۔ لیکن یوتھیوں کی چیخیں، وہ عمران ریاض نے کہا کہ کوئی ایک شعبہ بتائیں کہ جس میں انہوں نے بڑا کمال کر دیا ہو اور ان کی پرفارمنس 100% ہو۔ میں نے لکھا ان کے جواب میں، میں نے کہا یوتھیوں کی ٹھکائی انہوں نے واہ واہ کی ہے۔ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔